बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर पिछले 3 माह के अंदर दूसरा ऐसा खुदकुश वाकया हुआ है जिसके अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ। अब तक ये पता चला कि तकरीबन 31 लोग नमाज जुम्मा अदा करते हुए शहीद हो गए। और ऐसा खुदकुश जो हमलावर था, ये किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहलाएगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने वालों को वो इस तरीके से, इस बेदर्दी से शहीद कर दे। इस्लामाबाद के अंदर आज फिजा सोगवार है। अफसोस सब दिलों के अंदर मौजूद है। हर दिल खून के आंसू रो रहा है। और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब भी ये दहशतगर्द फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक मामूल की जिंदगी की तरफ आ रहा है, तो इनको चुभन शुरू हो जाती है। ये दहशतगर्द भी, इसका आना जाना भी, इसके ताने बाने भी जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये बताया गया वजीर दिफा की तरफ से कि ये बेसिकली तो पेशावर के अंदर इसके जो है वो रिश्तेदार मौजूद हैं और उनका भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ अरसे से इसकी एक्टिविटीज जो हैं वो मशकूक जरूर थी। अफसोस की बात यह है कि एक जगह लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, एक बार फिर 18 साल बाद नॉर्मलाइजेशन आई लाहौर के अंदर, और वहीं ये वाकया हुआ। दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम यही है कि पाकिस्तानियों को अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ ना आने दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत के वज़रा ने क्या फरमाया, सुने जरा। इस्लामाबाद में तरलाई में जो इमाम बारगाह में खुदकुश हमला हुआ है, इसकी सबसे पहले तो हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। अब इंशाअल्लाह इनके खात्मे का वक्त करीब है। इनके खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई जो है वो की जाएगी और पाकिस्तान से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंशाअल्लाह ये जंग इनके खिलाफ और ये ऑपरेशन और ये कार्रवाई जारी रहेगी। दहशतगर्दी का जो वाकया है, ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान। और इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात को सिर बर्दाश्त ना होने का और इनको कंप्लीटली कला कमा करने का तरीका यह है कि फौज, हुकूमत और अवाम एक पेज पर रहें, एटलीस्ट इस वाले मामले पर जहां पाकिस्तान की बका और सालमियत और सिक्योरिटी का मामला आए। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात मैं नहीं बल्कि पीटीआई के सीएम के पीके सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि इसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम सियासी मकतबा फिक्र के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सुने। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हमारे जो हर मकतबा फिक्र के लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनको बिठाना और इनके साथ जो है जामा और वाज़िया हिकमत अमली नागुज़ीर है। सूबाई और वफाकी हुकूमत एक साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। उसके बगैर नामुमकिन है। दहाइयों के लिए एक पॉलिसी मुरतब की जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। ये बात बड़ी खुशाइंद है कि केपीके की सीएम की तरफ से ये बात आई कि इस मामले के ऊपर कोई मैं तू नहीं, किसी किस्म की लेन देन नहीं, किसी किस्म की टग ऑफ वॉर नहीं। इस मामले के ऊपर कम से कम सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम मजीद शहादतें नहीं बल्कि इन जहन्नम के कुत्तों को वहां भेजना चाहते हैं जहां ये वाकई में बिलोंग करते हैं। एक मुसलमान के ऊपर अटैक करना इन इट सेल्फ, और नमाज पढ़ते हुए अटैक करना, वो भी जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए अटैक करना, ये सिर्फ एक ऐसा शख्स ही कर सकता है जो ना सिर्फ दरिंदा हो बल्कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ना हो। ये भी याद रखिए कि मई 2025 के बाद भारत को जब से मार पिटी, उसके बाद से एक ही तरीका से वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है, क्योंकि फजाई साइड पर, बर्री और बहरी साइड पर पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर होने के बाद भारत पैसा फेंक तमाशा देख कर रहा है। और इसके अंदर अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी बना हुआ है जहां ट्रेनिंग होती है दहशतगर्दों की, और दहशतगर्दों को फिर सरहद पार भेजा जाता है और उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया जाता है। उनके फैसिलिटेटर्स को इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद फैसिलिटेटर्स को भी चुन चुन कर मारना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों, हमारे जवानों, हमारे बुजुर्गों की तरफ कोई ना जा सके। अब मसला यह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने फरमा तो दिया कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बर्फ पिघल रही है या नहीं पिघल रही, इस बारे में उन्होंने क्या फरमाया हुकूमत और केपीके हुकूमत के दरमियान। अभी तो ठंड है और ठंड में जो है बर्फ नहीं पिघलती, और जितनी ठंड कम होगी उतनी गर्मी बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि इन ठंडे दिनों में वो थोड़े ठंडे हो जाएं और हालात आगे बढ़े।
اللہ کرے حالات آگے بڑھے، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ باور کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اور اپنا اعادہ کرنا پڑے گا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ میرے اپنے پروگرام کے اندر سوال پہ پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز یہ کہتے رہے کہ سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. کچھ اسی طرح کی بات آج بیرسٹر گوہر نے بھی فرمائی ہے، سنیں ذرا. یہ لائٹلی لے رہے ہیں اور یہ ایکسٹریملی سیریس میٹر ہے. اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، اور اس کی صحت اور اس کی جیل میں کنڈیشن ہمارے لیے صرف نہیں، پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے کنسرن کا ایشو ہے. رول 795 میں یہ لکھا ہے کہ ہر قیدی کے بیمار ہونے کی صورت میں اس کی فیملی کو اور معالج کو فوراً اطلاع کی جائے گی. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا واقعی میں اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ حکومت وقت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھے اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالے، یا اس ملک کے عام شہریوں کے حقوق جس کے اندر ان کی جان اور مال کی حفاظت ہے وہ بھی امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. رانا صاحب، سب سے پہلے تو بلوچستان کے اندر اٹیکس ہوئے، وہاں تو ہم لوگوں نے ان کو اچھا خاصا پیٹ پٹا کے ان کو جہنم واصل کر کے ان کی تصویریں بھی ریلیز کر دی. اب یہاں اسلام آباد کے اندر ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں نارملائزیشن آف لائف ہے، جہاں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پہلے عدالت، اس کے بعد پھر یہاں مسجد یا امام بارگاہ کو اٹیک کرنا. رانا صاحب، what are we doing کہ ہم اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں، اور بالخصوص اس والے اٹیک کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بالکل وہی دہشت گرد ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے افغانستان سائٹ سے، اور وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ بی ایل اے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی والے جو، یعنی اب تو یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے طور پہ، یعنی وہاں پہ تمام فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے، وہاں پہ ٹریننگ فیسلٹیز انڈیا کی طرف سے ہے، اور انڈیا نے جو وہ سندور فیز 2 ہے، اب وہ سامنے آگے تو لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اور عبرتناک جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوا انڈیا بھی، اور مودی جو ہے وہ ذلیل ہوا پوری دنیا میں. تو اب جو ہے انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ افغانستان ایک مسلمان ہمارا بھائی، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور جب سے پاکستان بارض وجود میں آیا ہے اس وقت سے تعلقات ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ہر معاملے میں ان کی بے پناہ مدد کی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا جو رویہ ہے، اور جس طرح سے، اور خود وہ جو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں اب تک، وہ مانتے بھی ہیں اس بات کو، یعنی لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے سے، یا پھر پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کا جو ہے وہ انتظام، اس کا علاج کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان بڑی آسانی سے یہ وہاں پہ جو سیف ہیونز اور جو کمین گاہیں دہشت گردوں کی بنی ہوئی ہے، جہاں سے یہ تشکیلیں آتی ہیں، یہ تشکیلیں ہی آگے یہاں پہ جو ہے وہ تھانوں پہ حملہ کرتی ہیں، دہشت گردی کے واقعات کرتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف، کراچی کی طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو راستہ ملے تو وہ ادھر پہنچے، تو اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، اور ایک یعنی ایسا ماحول پیدا کریں جو کہ پاکستان کی ترقی یا پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ ایڈورس ہو. تو یہ ان کی کوشش رہتی ہے، لیکن اس میں بہرحال ابھی تک وہ کامیاب تو نہیں ہوئے. لیکن رانا صاحب، وہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری انٹرنل کوہیژن ہو، اور انٹرنل کوہیژن کے اندر جو سب سے بڑا اس ٹائم پر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اندر ایک گیپ تھا. وہ گیپ مجھے منڈے کی ملاقات کے بعد کچھ باتوں کی وجہ سے کچھ کم ہوتا ہوا نظر آیا. کوئی سیکیورٹی معاملات کے اوپر کوئی ایک پیج پر آئے ہیں رانا صاحب، کنسیڈرنگ کہ جو آپسی اختلافات تھے کہ آپریشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی معاملات حل کی طرف گئے ہیں اس ملاقات کے اندر جو وزیر اعظم صاحب اور کے پی کے سی ایم کی ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں قومی مفاد کے اوپر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے.
ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان کے ساتھ لائل ہونا چاہیے، اور یہ اس لائلٹی کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو اس انداز سے ڈسکس نہ کریں کہ جی اس دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کسی کنسنسس کی ضرورت ہے، یا اس پہ بھی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس پہ کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کسی کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہر فرد پہ لازم ہے، نہ صرف ان لوگوں کے اوپر جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جنہوں نے خود کو وقف کر رکھا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ یونیفارم پہن رکھی ہے، ہر پاکستانی کے لیے جو ہے یہ ایسا ہی یہ ایک مقدس جو ہے وہ امانت ہے اور اس کا یہ مقدس فرض ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی بحث بھی جو ہے وہ ہمیں کی جانی چاہیے۔ یہ کوشچن ہی رائز نہیں ہوتا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی کو جو ہے وہ اس بارے میں سوال اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوال اٹھائے کہ جی یہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کوئی ابہام ہے یا اس کے اوپر کوئی ادروائز رائے بھی کو ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے جوانوں کو، ہمارے جو ہے وہ آفیسرز کو شہید کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارا پاکستان کو توڑنے کے درپے ہیں۔ کیا بیانیہ ہے ان کا جو فتنہ الخوارج ہے، کیا بیانیہ ہے بی ایل اے کا؟ وہ کبھی وہ ان کا کچھ ایسی اپنا جو ہے وہ مسئلہ ہے یا کوئی ڈیمانڈ ہے یا کوئی ان کا بیانیہ ہے؟ وہ الیکشن چاہتے ہیں وہ، یا وہ کوئی جو ہے وہ حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو سیدھی سیدھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی میں مرض ہے کہ ہم جو ہے وہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کبھی حقوق کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہم اپنے باہمی اختلاف ہمارے مابین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، رہیں گے اور شاید رہنے بھی چاہیے۔ یعنی اختلاف رائے جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کی بنیاد ہے، پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد ہے، لیکن پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یا پاکستان کی ساورینٹی اور سولیڈیرٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ران صاحب، پاکستان تحریک انصاف ہے کہ ہم لوگوں کو دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم اصل میں یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے اس کا۔ تو طریقہ کار پہ اس ڈسکشن میں یقیناً بات ہوئی ہوگی، بات ہونے کے بعد مجھے بڑی وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی سٹیٹمنٹ سنائی دے رہی ہیں سی ایم کے پی کے اور ان کے ارد گرد کے لوگوں سے۔ سو کون مانا اس طریقہ کار پہ؟ حکومت وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا حکومت وقت جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے؟ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ طریقہ کار کے اوپر ان کا اختلاف ہے، اور طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ پروگیٹو، یہ دائرہ کار جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے یا صوبائی حکومت کا ہے؟ جو صوبائی حکومت کا ہے وہ صوبائی حکومت اس میں فیصلہ کرے، اور جو وفاقی حکومت کا ہے وہ وفاقی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ یہ بالکل آئین نے اس بارے میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ طے کی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی اختلافی بات جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب، میں ادھر موجود تھا اس میٹنگ میں، انہوں نے کوئی اختلافی بات آپریشن کے اوپر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس میں وفاقی حکومت کو یا پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ ان کو فنڈز دیے جائیں۔ غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ 4 بلین جو انہوں نے مختص کیے ہیں وہ کم ہیں، لیکن کوئی اختلافی بات نہیں تھی۔ رائٹ، لیکن اس ملک میں اختلافی بات نہیں تھی۔ دیٹ از انٹرسٹنگ رانا صاحب، کیونکہ آن ریکارڈ پی ٹی آئی بارہا طریقہ کار کے اوپر اپنے بیان دیتی رہی ہے، اختلافات کا اظہار بھی کرتی رہی ہے، تو وہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سارے سیکیورٹی معاملات کو نمٹنا ہے، اس کے اوپر بھی تو کوئی کنسنسس ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، اگر بیان بازی آتی بھی ہے تو اس بیان بازی کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بعض بیانوں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، بیان بازی سے تو روکا نہیں جا سکتا کسی کو، ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں ان دہشت گردوں کی یہ بالکل ان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا حقوق کا مسئلہ نہیں ہے،
کوئی ان کا جو ہے وہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ادھر افغانستان میں ہے جو تشکیلیں بھیج رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا وہ کوڑے مار کے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، صحیح جس طرح کہ انہوں نے لوگوں کو ادھر افغانستان میں بنایا ہوا ہے، جا کر غیر جس طرح مسلمانوں سے سے خواتین کو پرائمری کے بعد تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ وہاں پہ ان کے اسلام کے مطابق جو ہے وہ ایک بہت احسن عمل ہے، تو وہ تو ہمیں جو ہے وہ مسلمان نہیں مانتے، اور وہ ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو بی ایل اے والے ہیں، بی ایل اے والوں نے کا مسئلہ وہاں پہ کوئی الیکشن ہے، وہاں پہ کوئی حقوق ہیں، ان کا سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی جو ہے وہ ساورینٹی جو ہے وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن عمران صاحب میرا سوال وہی ہے، جو وہ ان کا ہے، میرا سوال وہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب اس حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کوئی مخالفت میں آواز نہیں آئے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں آئے گی، دوسرا یہ ہے کہ نہیں آنی چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آواز آتی ہے تو اسے ہمیں نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کو رد کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ رائٹ، اچھا ایک اور ملاقات کی بات کر لیتے ہیں، ایک تو ہو گئی، ایک نے ہونا ہے، اور وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات۔ پرائم منسٹر صاحب ہیز گون فارورڈ کہ میں خود ملاقات کروں گا ان سے جا کر۔ اب لیڈر آف اپوزیشن ہے، یقیناً ان سے ملاقات ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ کب ہونی ہے؟ 8 سے پہلے، 8 کے بعد؟ دیکھیں، وزیر اعظم بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملیں گے، وہ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے ان کی، اور وہ بڑا احترام ہے انہیں ان کا، اور ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات بھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست جو ان کا ایک وہ ہے یعنی ہاک سائڈ جو ہے ان کی، تو وہ سمجھتے تھے کہ جی شاید ہم ان کا 8 فروری کا جو پروگرام ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایسی ہی بات کی، تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم تو بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے اس بات سے ناواقف ہے کہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان جو ہے وہ آپس میں بیٹھے نہ، آپس میں مشورہ نہ کریں۔ آئینی پروویژنز ہیں، بہت سارے معاملات میں یہ اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے کہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے۔ یہ سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ 18 سے لے کے 22 تک ایک ایسا دور رہا ہے کہ جس میں قائد ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ ملنا تو درکنار، فون تک نہیں کیا۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب بالکل ایسا ذہن نہیں رکھتے، وہ بالکل ان سے ملنا چاہیں گے، اور جیسے ہی کوئی بہتر صورت بنتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، یا اگر وہ چاہیں گے تو انہیں ہوسٹ بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن بہرحال ان سے ملاقات کرنے اور ان سے معاملات کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ بالکل پارلیمانی جمہوری سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ لیکن عمران صاحب، صرف یہ پارلیمان جمہوری ذمہ داری تو نہیں پوری ہو رہی ہوگی نا، کیونکہ آپ نے مفاہمت، ملاقاتیں، مذاکرات کے بارے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، صرف باہر سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی جماعت سے بھی بڑی اس کی ریزسٹنس آئی، لیکن بٹ یو اسٹل وینٹ اہیڈ ود اٹ۔ لیکن آپ جب محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کریں گے تو ہی از ناٹ جسٹ دا لیڈر آف اپوزیشن، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ شخص ہیں جو کہ بیسیکلی نامینیشن، پی ٹی آئی کی نامینیشن کے اوپر لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں، نہیں تو وہ خود نہیں بن سکتے تھے۔ وہ شخص ہے جن کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے بارے میں گو اہیڈ دیا ہے، تو کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں، کوئی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی تو بات ہوگی نا۔ رانا صاحب، صرف پارلیمانی جمہوری معاملات پہ تو نہیں ہوگی؟
دیکھیں یہ تھوڑا بات جو ہے نا یہ پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر مناسب نہ ہو. میری اس بارے میں جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں جو یہ آپ فرما رہی ہیں نا کہ ان کو مذاکرات کا انہوں نے جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے. یہ بہرحال اللہ کرے کہ وہ اپنا اس اختیار کو جو انہیں ملا ہے وہ یوز کریں، لیکن کیونکہ میری ان سے ملاقات رہتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر میری رائے تھوڑی مختلف ہے. رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان رئیس صاحب کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا، کوئی فساد تھا صرف؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ایسی بات ہے ہی نہیں. انٹرسٹنگ. He does not believe in dialogue. نہیں تو پھر مطلب عمران خان صاحب if he doesn't believe in dialogue تو پھر آپ لوگ جو مذاکرات یا مفاہمت یا یہ ساری چیزوں کی بات ہے اس کی بھی کوئی بات ہوگی 8 فروری سے پہلے 8 فروری کے بعد؟ پھر کدھر سٹینڈ کرتی ہے پاسبلٹی کہ مذاکرات ہوں گے یا ملاقات ہوگی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر وہ پاسبلٹی کدھر سٹینڈ کرتی؟ بس وہ اب 8 کے بعد، کیونکہ اب تک تو ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ 9 مئی کو بھی تھی، اس کے بعد 26 نومبر کو بھی تھی، اس کے بعد اس سال بھی 26 نومبر کو تھی، لیکن وہ پھر یہ جو شور پڑنا کہ جی اپنا ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ ایک انتظامی جو ہے وہ ایک اپنا طریقہ تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ روکا گیا. تو اب بھی 8 مئی جو ہے وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے، اور لیکن ہماری جو ہے وہ پوری اسیسمنٹ ہے، ہم نے اس کو پورا گیج کیا ہے، یہ ٹوٹل فیلئر ہونا ہے. اس کے بعد کوئی اختیار دے دے یا ذہن بن جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے 8 سے پہلے بالکل اس بارے میں واضح ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ انہوں نے بار بار اس بارے میں جب بھی انہیں موقع ملا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں، اسٹریٹ پاور جو ہے نا اس کا آپ مظاہرہ کریں 8 فروری کو، اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ سہیل افریدی صاحب جو ہے یہ جو کراچی تک گئے ہیں، لاہور بھی گئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی گئے ہیں، کے پی کے میں بھی پورا زور لگا رہے ہیں، تو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بھی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپس کی گفتگو کی بات کی ہے رانا صاحب آپ نے، یہ تو آپ کی کوئی انسائیڈ انفارمیشن یا انٹیل لگتی ہے، لیکن آپ ان کی آپس کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا پھر ان کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ اب جو ہوگا وہ 8 فروری کے بعد ہوگا، از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، ہم نہیں سٹینڈ کرتے، یہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ہے وہ مذاکرات کی بجائے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ مذاکرات میں بلیو نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے. یہ ان کی بات ہے، ہم تو کرتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی کرتے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب وہ ہمارے خلاف سارا کچھ کر رہے تھے. ہم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار تھے. اور میاں شہباز شریف آن ریکارڈ ہیں اس وقت بھی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور اس کے بعد اب بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ بار بار یہ بات کی. ٹھیک. اچھا ذرا ملاقاتوں کے بارے میں بھی کلیریفائی کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کب ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ملاقات ان کی نہیں کرائی جائے گی. وہ بھی کیا 8 فروری کے بعد کروائی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے عدالت سے فیصلہ بھی لے لیا. آج بھی وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یادداشت دے کر آئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی جو طبی سچویشن ہے اور رپورٹ وغیرہ کے حوالے سے. سو وہ بھی بتا دیجیے گا ذرا، اس کے بارے میں بھی کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیں، ہائی کورٹ کا آج سینٹ میں بھی بات ہوئی تھی، وہاں پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جو رائٹ ہے، ہر حق جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، ایک شہری کے طور پہ ہو، ایک اپنا جو ہے وہ کنوکٹ کے طور پہ یا ایک پریزنٹ کے طور پہ ہو، کوئی حق ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے ساتھ کوئی اوبلیگیشنز نہ ہو.
آپ نے کوئی بھی حق حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے اوپر پابندی، آپ کے اوپر فرض بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ ملاقات جو ہے، ملاقات کے لیے قانون وضع ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ ابھی نہیں ہوئی، پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اوپر ہمارے زمانے میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا ہے، خان صاحب خود کرتے رہے ہیں. تو یہ اس کو وائلیٹ نہ کریں تو ملاقات کا یہ معاملہ ہی اٹھے گا ہی نہیں. یہ جو ہے یہ قضیہ ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ جنم بھی نہ لیتا. یہ اس کے اوپر عمل کریں، اپنا حق بھی حاصل کریں اور جو اپنا فرض ہے وہ بھی ادا کریں. لیکن عمران صاحب ایک اور جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو عمران خان صاحب کی رپورٹ بھی نہیں پکڑائی گئی. وہ عدالت نے جب جا کر بولا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا تو پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے رپورٹ پکڑائی. پھر اس کے بعد عطا تارڑ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ بعد میں بڑے کئی دنوں بعد آئی کہ جی وکلاء کو پکڑا دی گئی ہے رپورٹس. وائی دس؟ اس کے اوپر کیا گئے؟ جی وہ عدالت میں بھی پیش کر دی گئی ہے اور عدالت سے یقیناً عدالت میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ انہیں بھی بلکہ سبھی کو وہاں سے تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. اور وہ رپورٹس بڑی پرفیکٹ ہیں، جو ٹاپ پروفیشنل ہیں اس بارے میں، انہوں نے ان کو چیک کیا ہے، انہوں نے ٹریٹ کیا ہے، وہ خود سیٹسفائی ہیں، ڈاکٹر سیٹسفائی ہیں. اب باقی تو سیاست ہے نا، باقی وہ تو پھر انہوں نے اپنے طور پہ کرنی ہے، ہم نے اس کا اپنے طور پہ جواب دینا ہے. لیکن ان کے علاج کے معاملے میں جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل ہو کہ جس میں ان کی صحت یا ان کے علاج میں کوئی خلل آئے. رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. یہی سوال ذرا ہم شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی پوچھیں گے. سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب 8 تاریخ کو پہیا جام ہڑتال کی بات ہو رہی ہے اور یہاں آج کی تاریخ میں یعنی عین آپ لوگوں کے احتجاج سے 2 دن قبل ایک اٹیک ہوا ہے جس کے اندر 31 افراد شہید ہو چکے ہیں وائل آفرنگ جمعہ نماز. کس طریقے سے انشور کیا جائے گا آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو بھی پارٹیسپیٹ کرے وہ سیف رہے؟ دیکھیں جی، وہ تو جب آپ شٹر ڈاؤن کی بات کرتے ہیں یا جب آپ پہیا جام کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ریلیز کی صورت میں سڑکوں کے اوپر نہیں آنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی جلوس یا کوئی جلسہ نہیں کرنا. ہم نے اپنے میں نے آج جو میسج صبح 8 فروری کے حوالے سے دیا اس میں میں نے یہی کہا کہ جب آپ خود گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو دیٹ مینز یو ول ناٹ بی یوزنگ یور ٹرانسپورٹ. اور جب ہم شٹر ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم نے کی ہے انجمن تاجران سے میٹنگز، ہمارے جو چیمبر آف کامرسز ہیں ان سے میٹنگ، اور ہم نے انہیں والنٹریلی اپنی دکانیں 1 دن کے لیے شٹر بند کرنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہے. ہمیں آپ مطلب کوئی وہ جماعت تو نہ سمجھے جس نے کوئی تشدد سے یا زبردستی کسی کی دکان بند کروانی ہے. تو اٹ از پھر جو ایکٹیویٹی شام کے حوالے سے اناؤنس کی گئی ہے جو کہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اس ایکٹیویٹی میں لوگ اپنا اپنا خیال کریں گے. جی لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تھوڑی کنفیوژن اس لیے بنی بیکاز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی یہی کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہ جی گھروں پہ بیٹھ کے اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کو منایا جائے گا، جو کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کچھ اور سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس سٹیٹمنٹ کے اندر تو باہر نکلنے کی بات کر رہی تھی. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن الٹیمیٹلی؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی دوبارہ تصادم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی تضاد تو نہیں ہوگا آپسی؟ نہیں، کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل آنریبل اور فورسفل احتجاج ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو قائل کرتے ہیں اور کوئی والنٹریلی اپنی دکان بند کرتا ہے. ہم نے زبردستی کوئی دکان بند نہیں کرانی، ٹھیک ہے نا جی. ہم نے تو لوگوں کو کہا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں اور مہربانی کریں. پمفلٹس تقسیم کی ہے، وہ بھی ایک بڑی پیسفل ایکٹیویٹی ہے. اور پہیا جام میں بھی آپ ٹرانسپورٹرز کو ہی کہتے ہیں آپ مہربانی کریں، آپ اپنی گاڑیاں نہ باہر نکالیں. اور حلیمہ باجی کی طرف سے بھی کوئی ایسی پرتشدد بات نہیں ہوئی. نہیں، ان کی طرف سے باہر نکلنے کی بات تو ضروری ہے نا شیخ صاحب. وہ انہوں نے سی ایم کے پی کے حوالے سے وہ بات کی تھی، اور کے پی کے اندر ان کی اپنی ہماری حکومت ہے، وہاں پہ اگر کوئی باہر نکلتا بھی ہے تو وہ کوئی سرکار کے ساتھ تو یا کسی اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں کسی کی. رائٹ. لیکن کے پی کے اندر نکلیں گے، مطلب کے پی کے میں ریلیز وغیرہ ہوں گی، باقی ملک کے اندر ڈفرنٹ ٹائپ کا احتجاج ہوگا. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ دیکھیں
पंजाब को डिफरेंट किया गया है थोड़ा सा, पंजाब की सूरत हाल और सिंध की सूरत हाल देखते हुए. केपी तो ऑब्वियसली हमारी हुकूमत है, इट विल बी डिफरेंट kind of a protest from what happened or what will be happening in other provinces. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا اب کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے قائد حزب اختلاف اچکزئی صاحب کی اور ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب کی. اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ملاقات ہوئی منڈے کو سی ایم کے پی کے اینڈ پرائم منسٹر صاحب کی. پہلے مجھے بتائیے گا سی ایم کے پی کے اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات کے بعد دونوں اطراف مجھے بڑا پازیٹیو اور مثبت رویہ لگ رہا ہے, سی ایم صاحب کا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی اور وفاق کی سائیڈ کا بھی. کسی ایک کنسنسس پر آ گئے ہیں شیخ صاحب کسی بات پہ, سیکیورٹی کے معاملات پہ؟ آئی تھنک آپ کو جو چیز پازیٹیو لگ رہی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نان پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں اور صوبے کے حقوق کے حوالے سے, جیسے چیف منسٹر نے بار ایکسپلین کیا, جو ان کے واجبات ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس میں تو ایسی بون آف کنٹینشن تھی بھی نہیں. انہوں نے ان کے پیسے دینے, انہوں نے پیسے لینے ہیں, اس حوالے سے میٹنگ تھی. اس حوالے سے جو پچھلے چیف منسٹر تھے وہ بھی بارہا کمیٹیوں کے اندر اس کے اوپر لڑتے جھگڑتے رہے ان سے. یہ چیف منسٹر بھی اسی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نکل سکتی ہے بیچ میں سے. گو کہ لوگوں نے بہت سی کہ جی یہ کہا وزیر اعظم نے, یہ کہا فریدی صاحب نے, اس قسم کی بہت باتیں سنی ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج یہی گفتگو تھی. مزمل کا ساتھ ہونا was I think proof enough کہ اکنامک سائڈ پہ بات ہوگی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیکیورٹی سائڈ پہ بھی تو بات ہوئی ہے نا شیخ صاحب. سیکورٹی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن میں نہیں سمجھتا کہ ہوئی ہے, مگر obviously جب ایک چیف منسٹر جس کے صوبے کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن موجود ہے اور ابھی ایک تیرا جو ہے اس کا بھی ایک ایشو ہے, تو اگر وہاں سیکورٹی کی بات ہو جائے تو میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, اب اچکزئی صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہونی ہے, اس میں کیا کیا بات ہوگی؟ کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ تو 8 فروری کے بعد ہی ہوگی کہ ایک دفعہ آپ لوگ اپنا پہیا جام ہڑتال کر لیں, اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی. اس میں کوئی ایجنڈا جو اچکزئی صاحب کو دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی؟ دیکھیں, اچکزئی صاحب نے ابھی تک تو بہرحال جیسا کوئی ایسا ایجنڈا ابھی تک ہم سے شیئر نہیں کیا, بلکہ دیکھیں خان صاحب نے جو ان کو نامینیٹ کیا ہے اپوزیشن لیڈر, اس کے نامینیٹ کرنے سے پہلے بھی انہوں کو مذاکرات, احتجاج, ان کی حکمت عملیاں, اس قسم کی بہت سی چیزوں کی آتھرائزیشن کو دی ہے. بینگ این اپوزیشن لیڈر ویسے بھی پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے اپوزیشن لیڈر کو. تو اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے obviously وی آر دی میجر پارٹی ان الائنس, تو وہ اس سے پہلے ایک پری میٹنگ ایک جو گپ شپ ہوگی تو اس میں ہم اگر اچکزئی صاحب سمجھیں گے تو پی ٹی آئی کو ضرور اپنی انپٹ دے گی اس میں. اچھا, ابھی تھوڑے دیر پہلے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اختیار دیے عمران خان صاحب نے ان کو مذاکرات کا بھی, مفاہمت کا بھی, رانا صاحب کے بقول ان کی اچکزئی صاحب سے ملاقات اور بات چیت ہوتی رہتی ہے, ان کو ایسا کوئی انڈیا نہیں ملتا جہاں اچکزئی صاحب بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس واقعی میں وہ اختیار ہے کہ وہ مفاہمت کر سکیں یا مذاکرات کر سکیں. وہ ایک میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں رانا صاحب, میں نے بھی گفتگو سنی ہے جب انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر بننے پہ مبارکباد دی, تو اس وقت انہوں نے ایسی کوئی گفتگو he said کہ I was expecting کہ وہ اس قسم کی کوئی بات کریں گے, انہوں نے نہیں کی. تو اس سے رانا صاحب نے یہ اخذ کیا کہ شاید یہ ہے, مگر حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. شاید اچکزئی صاحب نے وہ کوئی موقع کو ایسا مناسب نہیں سمجھا. لیکن وہ تو آپ میرے پرانے شو کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب, ابھی بالکل ابھی انہوں نے بات کی ہے میرے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بریک سے پہلے, وہ انہوں نے فرمایا کہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ کسی ایک ملاقات کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسا کوئی امپریشن نہیں آیا کہ ان کے پاس اختیار ہے. نہیں, خان صاحب نے تو دے دیا اختیار, باقی اس کا استعمال کرنا نہ کرنا تو اچکزئی صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے, ہم تو اس میں کوئی وہ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ملاقات جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لیڈران کی. اس کے بارے میں بتائیں گے شیخ صاحب, کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی آر یا پار معاملہ گیا؟ دیکھیں, جو مولانا صاحب سے ملاقات جو ہے اس کا obviously 8 فروری ہی ایجنڈا ہو سکتا ہے اس وقت, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی اپوزیشن ہے, اور اگر اس میں 2 احتجاج ہوں گے تو بیسیکلی وہ تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ نظر آئے گی. سو اف یو آر سٹنگ ان اپوزیشن آن دا فلور آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی, تو اس میں جو ہے کوئی ڈویژن سامنے نہیں نظر آنی چاہیے. اسی ایجنڈا کے اوپر وہ میٹنگ ہے. اب دیکھیں کہ اس میٹنگ کے بعد جو بھی پریس سے گفتگو وہ کریں گے صاحبان, کیونکہ
The last time I checked, they were still in the meeting. رائٹ لیکن کیا مولانا صاحب جس طرح کا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور جیسا احتجاج آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی کوہیرنس ہے, کوئی ایک جیسی چیز ہے, کوئی کامنالٹیز ہیں؟ دیکھیے میٹنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن شوڈ ناٹ بی ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ ڈیوائیڈڈ ہے, تو پھر جب میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کامنالٹیز بنا بھی لی جاتی ہیں, وہ بہتر بھی ہو جاتا ہے. تو میٹنگ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. لیٹس سی کہ کامنالٹیز نکلتی ہیں نہیں. لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کی بھی بات کر لیتے ہیں. اس کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں شیخ صاحب, کنسیڈرنگ کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی ان کی فیملی سے؟ دیکھیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ آج وہ جو رپورٹ دی گئی ہے جس کے حوالے سے صبح ہمارے سارے ایم این ایز, ایم پی, سینیٹر سپریم کورٹ بھی گئے کیونکہ ملاقات نہ ہو سکی. پھر علیمہ باجی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا کہ جی صرف 2 پیپرز ملے ہیں. اس وقت تک 2 ہی پیپر ملے تھے. پھر طارق صاحب نے کہا جی کہ ہم نے دے دی ہے وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وکلا کو. سو لاسٹ ٹائم آئی چیک وہ رپورٹ آ گئی تھی. ڈاکٹر عاصم جو ہے ہمارے ہی از گوئنگ تھرو دیٹ رپورٹ اور اس کے اوپر وہ ایک ویڈیو بیان اپنا رسپانس جو ہے وہ اس کو ایشو کریں گے. بات یہ ہے کہ جو غلط کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ پرسنل رپورٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کسی بھی شخص کی اس کے وکیل سے یا اس کی فیملی سے شیئر کرتے ہیں. پہلے یہاں پہ حکومت نے وکیلوں اور فیملی سے پہلے یہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. پتہ نہیں یہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں, کیا پلے کرنا چاہتے ہیں اس میں. بٹ اینی وے میڈیا اپنے سورسز سے نکال ہی لیتا ہے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر عاصم کی جو آخر ویڈیو حکومت آپ ہی بن جاتی ہے نا جی, حکومتیں خود سورس بن جاتی ہیں. شہر دے لوگ بھی ظالم سن کو چھانو مرندہ شوق بھی والی سچویشن ہوتی ہے. کبھی کبھی حکومت ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ کی سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے گا شیخ صاحب یہ اسٹیٹمنٹ آئے گی کب ڈاکٹر عاصم کی؟ بس ابھی آج ہی آئے. Alright, perfect. Thank you very much, Sheikh Saab, for joining me in the program. It was a pleasure having you in the show. اس بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد ذرا سیکیورٹی صورتحال کے اوپر ایک اس کا جائزہ لیں گے کہ بلوچستان, پھر اسلام آباد, اس سے پہلے 3 مہینے پہلے اسلام آباد, اس کے بعد کے پی کے اندر بھی سچویشن, اس ساری سچویشن کو ذرا اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا یہ جو گندا گٹھ جوڑ ہے یہ چاہتا کیا. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کو سیاست کی بات کر رہے تھے, لیکن پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ایک دم سے آل آف اے سڈن مئی 25 کے بعد اور افغانستان کے اور انڈیا کی ملاقاتیں اور تعلقات بہتر ہونے کے بعد کیوں خراب ہونے لگی ہیں, کیوں ایک دم سے دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں. اب کسی کی آنکھوں پہ اگر پٹی بھی بندی ہوئی تھی تو وہ بھی کھل گئی ہوگی. میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ کیئر ٹیکر ہوم منسٹر آف سندھ بھی رہ چکے ہیں. بریگیڈ صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں اسی بات سے کہ آج جو واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد کا دوسرا ڈیڈلی واقعہ ہے جو ڈیتھ ٹول کے حوالے سے, اور پچھلے 3 مہینے کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے, اور ایک ایسے ٹائم پر ہے جہاں قزاقستان کے جو ہے وہ پریمیئر ہو کر گزرے اور آج جو ہے وہ ازبکستان کے سربراہ ہمارے پاس موجود تھے. ساتھ ہی بسنت کی تیاریاں اور جوش و خروش سے منانا وہ لاہور میں چل رہا تھا. بریگیڈ صاحب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, یا سافٹ ٹارگٹس کے علاوہ ہمت نہیں ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہ پاکستان کو نارملائزیشن کی فیلنگ نہیں آئے, یہ چاہ رہے ہیں دہشت گرد؟ واٹ از ایگزیکٹلی دیئر آبجیکٹو؟ انیکا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بلوچستان میں ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کو بری طرح مارا ہے, اور 216 دہشت گرد مارے گئے جس میں مسنگ پرسن بھی شامل تھے, اور وہ بھی بھانڈا پھوٹ گیا کہ سارے مسنگ پرسن دے آر پارٹ آف دس ٹیررسٹ آرگنائزیشن, کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 2 اس کے بعد پھر انہوں نے کے پی کے میں بھی کیا, وہاں بھی ہم نے اورگزیک ایجنسی میں اور خیبر ایجنسی میں وہاں بھی 24 مارے. اب ان کے پاس آپشن ایک ہی رہ گئی ہے کہ سافٹ ٹارگٹ پہ جاتے ہیں, جس سے مسجدیں ہیں جہاں نمازی پر نماز پڑھے ہوتے ہیں, یا شادی کے اجتماع ہوتے ہیں, یا عوامی اجتماع ہوتے ہیں, وہاں یہ جاتے ہیں, خوف ہراسمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ جو پاکستان اتنی ہم محنت کرتے ہیں, کرکٹ ٹیمز آتی ہیں, اب یہ آپ سامنے سینٹیشن 2-3 ان کے پریزیڈنٹس آئے ہیں, وہ آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کتنی کانفرنسز کی ہیں باہر سے لوگوں کو بلائے مائن منرلس کے لیے اوورسیز پاکستان, اینڈ وی ہیو سینڈ دا ویری سافٹ امیج آف پاکستان کے پاکستان میں بہت بہتر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہیں, پلیز کم اینڈ کیری آؤٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان. یہ ان کی یہ پرابلم ہے. اور پھر 25 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے فیلڈ مارشل ریاض منیر نے قوم کو یکجا کیا,
اس کے بعد آپریشن پلان بنایا اور جس طریقے سے ان کو شکست فاش دی، منہ کالا کیا، یہ اس کو بھول نہیں رہے. رائٹ. آپ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا بات کرتے ہیں جس سے کبھی یہ پراکسیز کو یوز کرتے ہیں، کبھی یہ فال فلیگ آپریشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس میں ناکامی ہوتی تھی اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, I'll get back to you. احمد حسن العربی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, an expert on international relations. Thank you Ahmed for joining me in the program. Ahmed, انڈیا افغانستان کا نیکسس جب سے اسٹرینتھن ہوا ہے تو پاکستان کے اندر یہ کارروائیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. یا تو افغان نیشنلز ہوتے ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ یا تو برین واشڈ ہوتے ہیں یا اتنی عقل فہم نہیں ہوتی یا اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جو افغانستان کے اندر کہیں نہ کہیں ٹریننگ کر کے آئے ہوتے ہیں. سو ان کو کرب کیسے کیا جائے؟ یہ جو برین واشنگ کا سلسلہ ہے, جو دہشت گرد بنانے کا سلسلہ ہے, اس کو کیسے بند کریں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, دہشت گردی پاکستان کے اندر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں یہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی. دیر از اے بیک گراؤنڈ. اس میں بھی یہ جو ریسنٹ ویو آف ٹیررزم ہے, یعنی فتنۃ الہندوستان, فتنہ الخوارج, ان کا جو آپ اگر اس کو بیک تو 20 سال لگے ہیں. ان کی ذہن سازی ہوئی ہے, ان کی ایک نیریٹو فارم کیا گیا, اس نیریٹو کو ٹرن کیا گیا انٹو لیجٹمائزیشن, ڈی لیجٹمائزیشن کی کیمپین کے اندر, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوئی, اور پھر یہ اسٹیج کے اوپر آئے کہ اب یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, اور جب سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. سو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پورا پروسیس ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ابھی ہماری ریاست کی, اسٹیٹ کی سیکیورٹی فورسز کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو ڈائریکشن کے حساب سے ہمارا سب سے پہلے جیسے یہ نیریٹو کریٹ ہوا تو پھر یہ دہشت یہ کریٹ ہوئے, اسی طرح ہم نے اب ان کا کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کیا. فار ایگزامپل ہم نے فتنۃ الخوارج کا کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کیا کہ یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ٹی ٹی پی کہتے تھے اپنے آپ کو, اب یہ ان کو پورا پاکستان خوارج کہہ رہا ہے. خوارج کا مطلب ہے دین اسلام سے خارج شدہ. اور پھر اس کے بعد کائنیٹک اینگل ہے اس کا. کائنیٹک اینگل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی بی اوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, آئی بی اوز کے ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں, اور یہ ایک ان کی جو اسٹریٹجک اسپیس ہے وہ بھی شرنک ہو رہی ہے. بلوچستان میں پچھلے 5 دن میں ہم نے جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ بی ایل اے ہے اس کے تقریباً 15% لوگوں کو مار دیا. تو کائنیٹک اپنا کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ملٹی پرونگز ہیں. اس کے بعد انفارمیشن ڈومین آ جاتی ہے. انفارمیشن ڈومین از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ. اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور پھر فارن پالیسی, بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے اس کا وہ ہماری فارن پالیسی ہے. کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں یہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہے, آپ یہ ایک واقعہ دہشت گردی کا پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی فارن کنٹریز انوالو نہ ہو, اور فارن پالیسی بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فارن پالیسی اتنی اسٹرانگ ہے ہماری کہ آج افغانستان کو بھی بریگیڈیئر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جی ہم بڑے افسردہ ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے دارالحکومت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. بٹ the problem is کہ تانے بانے تو جا کر ملتے ہیں افغانستان سے, اور افغانستان سے تانے بانے ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہندوستان سے جا کر ملتے ہیں. سو یہ اسٹیٹمنٹ کی کیا ورتھ ہے جو کہ افغانستان کی طرف سے آئی؟ یہ جسٹ یہ ایک ریٹورک ہے. دیر از نو پرپز. وی نو کہ افغان طالبان کتنے انوالو ہیں. ابھی بھی جو کوئٹہ میں مارے گئے اس میں افغان لوگ نیشنل تھے. سیکنڈ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جس طریقے سے یونین اور یہ مل کے بلوچستان میں اور یہاں پہ جو ٹیررزم کر رہے ہیں, دیٹ وی ہیو ٹو سی کہ اس کا اپنا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے. دیکھیں 14 پوائنٹ نیشنل پلان ہے. از دیر اینی ریزن کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں؟ 32,000 آپ کے پاس مدرسے ہیں, 16,000 مدرسے رجسٹرڈ ہی نہیں, اور جب رجسٹر کرنے لگے تو آپ کے عالم دین کھڑے ہو جاتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایک کہ وہ کون سے فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے برین واش ہو رہے ہیں, ان کا کیا ایجنڈا کیا ہے, کون سے مالک فنڈنگ کر رہے ہیں, کیسے استعمال کر رہے ہیں. واٹ آر دا ریزن. نمبر 2, میں آئی اسٹرانگلی فیل کہ یہ ناؤ اٹ از انف. ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی امیڈیٹ میٹنگ ہونی چاہیے جس پہ بیٹھ کے تمام ہمارے ملٹری کے اور سول لیڈرشپ بیٹھ کے لیٹس میک اے پراپر ایک پلان کریں کہ اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, انٹرنل اینڈ اکراس دا بارڈر. دیکھیں انٹرنل تو ہم کر ہی رہے ہیں, بٹ جہاں ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, جہاں ان کے ہینڈلرز ہیں, جہاں ان کے کمانڈرز ہیں, اگر انڈیا آپ یہ بتائیے کہ ایک پہلگام میں فال فلیگ اسٹیج جھوٹا اسٹیج ڈرامہ کر کے ایک نیوکلیر مسائل ملک پہ اٹیک کر لیتا ہے اور اتنا بڑا فس کریٹ کرتا ہے, پھر شکست فاش بھی ہوتی ہے,
डू वी हैव द राइट टू गो एंड सॉर्ट देम आउट ये अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ से? क्यों नहीं? अभी यही मैं बात करता हूँ, लेट्स सी प्रोज एंड कॉन। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठती है, सारे बैठते हैं, फाइंड अ वे आउट। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। हमने बहुत कुछ अफगानिस्तान के साथ किया, हमें अवाम की बहुत फिक्र है, वी डू एग्री, उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन अफगान रजीम और ये कमांडर जो इनके हैंडलर्स हैं, दे नीड पनिशमेंट, और पनिशमेंट के लिए हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए। इंटरनल तो हम कर ही रहे हैं, आपके इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी हम श्योर जो कोयटा में ये जो लुगाए थे, ये रात भी कहीं रुके होंगे, 1-2 रात रुके हैं, किसने ठहराया, कहाँ ठहरे, किसने हेल्प, Getting a hold of the facilities. आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को काफी पता भी चल गया होगा, और ये सारे पकड़े जाएंगे, बिकॉज दे आर देयर आईज एंड ईयर्स। ये पकड़े जाएंगे। ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस है, जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो आगे इस चीज को एक्चुअल ऑन ग्राउंड करते हैं, ये सारी चीजें। अहमद, आपका सजेशन क्या होगा कि आज से ऑनवर्ड्स वे फॉरवर्ड क्या है? जैसे ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात बुलाइए, व्हाट वुड यू सजेस्ट द गवर्नमेंट? जी देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। काउंटर टेररिज्म एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट के साथ अलाइन होना चाहिए। हमें कुछ रियलिटीज हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हमने डिसाइड जब ये किया कि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और हम हर दहशतगर्द तक जो है, हम जब तक आखिरी दहशतगर्द भी जिंदा है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, तो हमें इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि ये जंग जो होती है, इट्स अ 2-वे वॉर। उन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और उसके पीछे जो कैपिटल्स हैं, फाइनेंसियर्स हैं, उनके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उनको बर्थ दी, जिसने उनको फीड किया, जो इनको हथियार दे रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बात कर रहा हूं, तो जाहिर है वो भी अपना कंट्रोल एजर्ट करेंगे। और हमें फैक्चुअली इस चीज के लिए ज़हनी तौर के ऊपर भी तैयार रहना चाहिए कि जब पाकिस्तान फेम और ग्लोरी की तरफ जाएगा, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम क्रिएट करेगा, तो 2 ही तरीकेकार हैं पाकिस्तान को नीचे लेके आने के। एक तो ये है कि आप पाकिस्तान पे हमला करें और नुकसान पहुंचाए, वो दुश्मन ने करके देख लिया, वो कामयाब नहीं हुआ। तो वाहिद जो तरीका फिर बचता है वो ये है कि आप के साथ लड़ाई बनती है। थैंक यू वेरी मच अहमद हसन अल-अरबी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। नाज़रीन, दहशतगर्दी से निपटना होना है और उसके लिए हमें इंटरनल कोहेजन की भी जरूरत है और साथ ही साथ अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। अभी आप स्क्रीन पर साथ मुलाहिजा कर रहे हैं, कराची में एक बार फिर आग भड़क उठी है फैक्ट्री के अंदर, और अफसोस की बात यह है कि सिस्टम का फुकदान आज भी हमें दोबारा उसी तरीके से नजर आ रहा है जैसे गुल प्लाजा में नजर आ रहा था। व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न? दैट्स द क्वेश्चन। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।